दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया चैनल का द हेडलाइंस शो। आज है 7 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए सबसे बड़ी खबरों के हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे इजराइल के जुल्म जारी, गजा में पनाह गुज़ीनों पर हुए फिर से हमले, स्कूल पर गिराए बम, फ़लस्तीनी कैदियों पर हैवानों जैसे जुल्म की तस्वीरें आई सामने, इजरायली जेलें दिला रही हिटलर की याद, इजरायली जेलों से छूटे कैदी क्यों हो रहे कैंसर और दूसरी बीमारियों के शिकार, बढ़ते मामले लगातार उठा रहे कई खतरनाक सवाल। इजरायली कट्टरपंथी मिनिस्टर बेन ग्विर फिर हुआ ख्वार, समंदर किनारे लड़की ने मुंह पर दे मारी रेत। अफगानिस्तान के बाद इराक से भी रुस्वा होकर निकलने जा रही अमेरिकी फौज, डील हुई साइन, दोस्त की रवानगी क्या इजराइल पर पड़ेगी भारी। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग की तैयारी के ऑर्डर, लगातार बॉर्डर पर बढ़ रही टेंशन, लेबनान से फिर बरसे रॉकेट, ईरान पर रूस को बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजने का खुलासा, हालांकि ईरान लगातार कर रहा है इनकार। और कनाडा में पाकिस्तानी शख्स हुआ गिरफ्तार, 7 अक्टूबर की बरसी पर हमले के प्लान का इल्जाम। तो जितनी सुनी है हेडलाइंस उनसे ज्यादा होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की सबसे पहले खबर ईरान के प्रेस टीवी से, जिन्होंने लिखी है खबर गजा के बारे में, जो बताती है कि इजराइल ने एक और स्कूल पर बॉम्ब गिराए हैं। और ये उस स्कूल की तस्वीर ज़रा देखिए, और ये सब डिस्प्लेस्ड फ़लस्तीनियों के घर के जैसा था स्कूल, और स्कूल पर भी बम गिरा दिया गया। वो तमाम पनाह गुज़ीन, वो अपने ही मुल्क में अपनी ज़मीन पर जो बेघर हो गए, जो खाना बदोशों से घूम रहे हैं, उन्होंने यहाँ पनाह ले रखी थी एक पक्की इमारत में कि तंबू कना तैन और जो खैमे होते हैं उनमें वो गर्मी, वो हवाएं नहीं रुकती, तो यहाँ रुक जाएं। और ये स्कूल है, यहाँ थोड़ी ना हमला होगा। लेकिन जैसा कि इजराइल करता आया, इस स्कूल का आप स्ट्रक्चर देखिए, पहली और दूसरी मंजिल ज़मीन को छू रही है, नीचे जितने भी कॉलम्स हैं सब टूटकर गिरे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें 8 लोग शहीद हुए हैं, 15 लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये हलीमा अल सादिया स्कूल था जो जबालिया में है, और यहाँ पर ये बड़ा हमला किया है नॉर्थ गजा में इजरायली फोर्सेस ने। अगली हेडलाइन फ़लस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, इन्होंने ये बताया है कि इजरायली फोर्सेस लगातार लोगों को वेस्ट बैंक से उठा रहे हैं, और इसी सिलसिले में एक और फ़लस्तीनी को उठाया है। और लगातार सूसिया विलेज जो है वहाँ पर भी क्रैकडाउन किया है इजरायली फोर्सेस ने। सूसिया एक गाँव है, आता है जो वेस्ट बैंक के इलाके उनमें, और बताया गया इस गांव के मुखिया को उठा ले गए हैं। और मसाफर याता इलाका है, वहां पर मुखियाओं को या बड़े लोगों को, बुजुर्गों को, उन लोगों को उठा लेना ये बताता है कि वो लोग जो गांव में किसी को समझा सकते हैं या पूरे गांव का या इलाकों का निज़ाम संभालते हैं, उन लोगों को उठाकर कैद में डाल देने का मकसद ये है कि सब कुछ हिला देना, सब कुछ तबाह कर देना। जिन लोगों की समझ और सलाहियत है इन निज़ाम को, इंतज़ाम को चलाने की, उन सब को कैद कर लो, फिर निज़ाम में थोड़ी अफरा तफरी होगी, अपना काम करने में आसानी होगी। खैर, प्रेस टीवी की एक और हेडलाइन है, हमास ब्लास्ट इजरायली सैडिज्म आफ्टर फुटेज ऑफ पैलेस्टीनियंस टॉर्चर्ड इन प्रिजन। फ़लस्तीनियों को इजरायली जेलों में टॉर्चर करने की एक नई तस्वीर सामने आई है, और इसके बाद हमास भड़क गया है। उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि आपको हम सब कुछ दिखते हैं, हम टेररिस्ट दिखते हैं, हम जालिम दिखते हैं, लेकिन क्या ये जब्र, ये जुल्म, ये इंतहा पसंदी आपको नहीं दिख रही जो इजरायली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों के साथ अंजाम दी जा रही है। इस तस्वीर को दोस्तों आप फुल फ्रेम देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या नज़र आता है? फ़लस्तीनी कैदी उल्टे लेटे हुए हैं, दर्जनों की तादाद में वो उल्टे लिटाए गए हैं, मुंह के बल उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, एक जो प्लास्टिक की जो हथकड़ी टाइप आती है ना, क्लिप टाइप, उससे बंधे हुए हैं। एक इजरायली फौजी के हाथ में कुत्ता है, शिकारी कुत्ता, स्निफर डॉग नहीं है बल्कि अटैक करने वाले डॉग हैं, और किस नस्ल के आई डोंट नो। इसके मुंह पर जाली ज़रूर बंधी हुई, कभी भी खुल सकती है, काट सकता है। इन कुत्तों से इन्हें डराया जा रहा है। ये 7 सितंबर को प्रेस टीवी में छपी खबर है, 6 को तस्वीर सामने आई। आप तमाम अब इजरायली फौजियों की वर्दी को देखिए, सिर्फ वर्दी ना देखिए, सिर्फ सरों को देखिए, हेलमेट्स लगे हुए हैं। ऐसे हेलमेट हमने कब देखे हैं? जब एक कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है तब फौजी लगाते हैं, या जहां पर गैस फैलने का खतरा होता है तब लगाते हैं। एक एक फौजी के सर पर यही हेलमेट है। क्या इन
یہ کیا وہی گیس قدے ہیں جیسے ہٹلر نے بنائے تھے؟ وہی گیس چیمبرز ہیں؟ کسی طریقے کی گیس ان لوگوں کے بدن میں چھوڑی جا رہی ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ؟ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں منظر کشی کر رہا ہوں، ایک ایک فلسطینی کا پاجامہ تر ہے، یہ پیشاب میں تر نہیں ہے، یہ پانی سے تر ہے۔ کیا ان لوگوں کو بھگو بھگو کر سزا دی جا رہی ہے؟ پانی میں ڈبو کر تر کیا جا رہا ہے، یا گیس چھوڑی جا رہی ہے جس کے بعد پانی میں تر کر کے اس گیس کا اثر تھوڑا کم کیا جا رہا ہے تاکہ اکٹھا نہ مر جائے؟ یہ ہیلمٹس، یہ کتا، یہ بھیگے پاجامے بہت اشارہ کرتے ہیں۔ جو ایک تصویر سے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس جیل کا نام میگیڈو پریزن ہے۔ میگیڈو میں یہ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے عرض کیا گیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں ہوں گی یا جب کوئی غیر مسلم مرے گا تبھی دیکھو گے، جس کی گوری چمڑی ہوگی تبھی دیکھو گے، فلسطینیوں کو دیکھو گے نہیں دیکھو گے۔ تو یہ سب ہے۔ ابھی تک اسرائیلی جیلوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد حال ہی کے دنوں میں 60 ہو چکی ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے نہیں پتا، لیکن ایک اور خبر المیادین کی وہ چونکاتی ہے۔ ایک فلسطینی قیدی جسے اسرائیلی جیل سے آزاد کیا گیا، اور آزاد ایسے ویسے نہیں ہوتے ہیں اگر آپ سوچ رہے ہوں، بھاری جرمانہ دے کر جب میں نے ڈالرز کو انڈین کرنسی میں کنورٹ کیا تو مجھے پتا چلا 2.5 لاکھ روپے کی بیل بانڈ ہوتے ہیں ان کے، 2.5 لاکھ روپے انڈین کرنسی میں۔ جنگ سے جو جوجھ رہے ہیں، 1 سال ہونے آ رہا ہے، 11 مہینے ہونے آ رہے ہیں، ہو چکے ہیں، آج پورا 11 مہینے ہو چکے، 7 تاریخ ہے، 12واں مہینہ لگ چکا۔ تو وہ لوگ کہاں سے لاتے ہوں گے روپیہ؟ اور جو بندہ وہ آزاد ہوا، فلسطینی قیدی جیل سے اسرائیل، اسے لیکیمیا ہو گیا، جیسے ہی وہ آزاد ہوا اس میں ڈائگنوز ہوا، ہفتے بھر بعد اس کے اندر بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب اسے 5 مہینے پہلے، اس نے 5 مہینے قید میں بتائے، 5 مہینے پہلے جب اسے قید میں لیا گیا تھا غزہ میں، اس کے گھر سے یوسف تقاطع نام ہے، یا یوسف تقتقا، انہیں جب لیا گیا تھا قید میں، ان کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کرونک ڈیزیز نہیں تھی، لیکن جیسے ہی 5 مہینے بعد وہ اسرائیلی جیل سے آئے ان کے اندر بلڈ کینسر پایا گیا۔ کیا کچھ بیماریاں ایجاد کر لی گئی ہیں فلسطینی قیدیوں کے لیے؟ کیونکہ یہ پہلا کیس نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی فلسطینی جب آئے تو کسی کے ملٹی آرگن ڈیمیج تھے، ہو گئے کچھ دن بعد، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو کچھ اور بیماری ہو گئی، کوئی بالکل معاف ہو گیا یا معاف ہو کر ہی آیا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ ان فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں ویسا ہی کچھ تو نہیں ہو رہا ہے جیسا ہٹلر نے کیا تھا؟ جو بھی ہو رہا ہے سر، بڑا گڑبڑ ہے، ہیڈ لائن ہے، لہٰذا ہم بہت زیادہ اسٹوری کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے ورنہ کئی خبریں چھوٹ جائیں گی۔ وار کرائم کورٹ نے اسماعیل ہانیہ کے خلاف جو پروسیڈنگز چل رہی تھی کورٹ میں وہ بند کر دی ہیں، کیونکہ کورٹ نے کہا کیونکہ اب اسماعیل ہانیہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے خلاف جو ہے کرائمز کے اور سارے معاملے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، جسے آپ ICC کہتے ہیں، انہوں نے جمعے کو یہ فیصلہ لیا کہ حماس کے ایکس چیف اسماعیل ہانیہ کے خلاف ان کی جتنی بھی پروسیڈنگز تھیں ان کے خلاف وہ بند کرنی پڑیں گی، ان کے خلاف جو وارنٹ نکلنا تھا اریسٹ وارنٹ کا وہ بھی کینسل کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ خبر تھی رائٹرز کے حوالے سے، میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبروں کی طرف۔ ایک عورت کو، ایک لڑکی کو جیل بھیجا گیا ہے اسرائیل میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسرائیل کے کٹر پنتھی منتری بین گوئر کے منہ پہ ریت دے ماری۔ بیچ پر موج مستی کر رہے تھے لڑکے لڑکیاں اپنا پارٹی فیملی ان سب کے ساتھ، وہاں بین گوئر پتہ نہیں کیوں پہنچ گیا بھائی۔ اس کے گارڈ، میں نے ویڈیو دیکھا تو اس کے گارڈ اسے پیچھے ہٹا رہا ہے، ہٹو ہٹو ہٹو، وہ گھسا چلا جا رہا پانی کی طرف، تبھی ایک لڑکی نے لی اور ریت گمے کی طرح منہ پہ مار دی، اور بھائی صاحب جو ہے آنکھوں میں بھچ کے گری تو میچنے لگے آنکھیں۔ پھر جو ہے اس لڑکی کو پکڑ لیا گیا، اور بین گوئر کے اوپر حملہ کرنے کے لیے یہ اسرائیلی پولیس کہہ رہی چونکہ ایک پبلک سرونٹ پر حملہ کیا ہے لہٰذا ہم اس کیس کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ اس لڑکی کو آج سیٹرڈے نائٹ تک، کل اسے لیا گیا تھا فرائیڈے میں حراست میں، آج سیٹرڈے، یہ تصویر دیکھیے، یہ بحث ہو رہی ہے بین گوئر کی اور لوگوں سے، آدمیوں سے بھی ہو رہی ہے۔ تو لڑکی نے اسی بیچ، بحث کے بیچ، منہ پر دے ماری،
اب جو ہے اس لڑکی کو آج سیٹرڈے نائٹ تک رکھا جائے گا یا شام تک، جب تک اس کے بارے میں عدالت سے سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ 27 سال کی یہ لڑکی ہے جسے لیا گیا ہے۔ اب میں اس لڑکی کا آپ کو فوٹو دکھاتا ہوں جو اس کی ماں نے پوسٹ کیا ہے، اور جیل میں ہے یہ لڑکی، شیرون گولڈبرگ ماں کا نام ہے۔ انہوں نے جو ہے اس لڑکی کا فوٹو دکھایا ہے، وہ بتایا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کو وہاں رکھ کر اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ اگر اس نے منہ پر مار دیے رہے تو کیوں؟ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے لگاتار یہ لوگ جنگ کو کھینچنے کی بات کر رہے ہیں، تباہیوں کے مطالبے کر رہے ہیں، اس سے لوگ کھسیائے ہوئے ہیں، اس سے یوتھ کھسیائی ہوئی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی جگہ ان لوگوں کو سزا دے دینا اس آگ کو اور بھڑکا دے گا۔ آئی ڈی ایف جو ہے اس نے ایک چیز بتائی ہے، میں اگلی خبر پر پڑھ رہا ہوں کہ لبنان نے پچھلے کچھ گھنٹوں میں 30 اور راکٹ برسائے ہیں اسرائیل کے قبضے والے نارتھ علاقوں پر، بیرج آف راکٹس۔ اور لبنان نے یہ یا حزب اللہ نے میرون جو ہے اس طرف داغے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل نے رپورٹ کی ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی یہ خبر ہے کہ نو کیجولٹیز، کوئی خطرہ نہیں، مطلب کوئی جان نہیں گئی ہے، کوئی زخمی بھی نہیں ہوا ہے، نقصان ہوا ہے۔ آل آف دا راکٹس امپیکٹڈ ان اوپن ایریاز، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کھلے ایریا میں جو ہے راکٹ جا کر ٹکرائے ہیں، یعنی فیلڈز میں جو بے جان پڑے ہوئے تھے ایسی کر کے بنجن، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں حزب اللہ کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر عمارتیں اور سٹرکچرز ہیں اسرائیل کے کہ وہ کھلے علاقے میں راکٹ مار رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ اسرائیلی اخبار جھوٹ بول رہا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں گا اسرائیلی اخبار کے علاوہ یہ خبر کسی اور نے چھاپی بھی نہیں۔ جی، اب جس پر حملہ ہو رہا ہے سب سے پہلے خبر کون رپورٹ کرے گا؟ وہی کرے گا نا۔ تو اسی نے بتایا ہے، ابھی صبح کی خبر ہے 7 ستمبر کی۔ ٹھیک ہے، بڑھتے آگے۔ حزب اللہ کے خلاف پوری جنگ کی تیاری چل رہی ہے۔ ملٹری ویری فوکسڈ آن فائٹنگ حزب اللہ پریپنگ offensive آئی ڈی ایف چیف سے، آئی ڈی ایف کے چیف نے کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کے خلاف فوکس کیے ہوئے ہیں، پوری طریقے سے مقابلہ ڈٹ کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں حملے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اندر گھس کے حملہ کریں گے ساؤتھ لبنان کے علاقے میں، تاکہ وہاں پر سے حزب اللہ کے سیٹلمنٹس کو اکھاڑ دیا جائے۔ حرزی علیوی نے یہ کہا، لیکن حزب اللہ بہت پہلے، پچھلے مہینے پہلے یا جولائی میں کہہ چکا ہے حسن نصر اللہ، حزب اللہ کے چیف، کہ تمہارے ٹینکس کی سنا ہے تمہیں کمی پڑ گئی ہے، رپورٹ آئی ہے، آؤ لبنان آؤ، یہ شکایت کبھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا کیونکہ تمہارے ٹینکس بچیں گے نہیں تو کمی کہاں سے پڑے گی۔ یہ ایک بڑی دھمکی حسن نصر اللہ نے دی تھی۔ یہ ایک لڑکا ہے، وارفیئر انالیسس نے اس کا فوٹو شیئر کیا، میں نے آپ کو پرسوں یہ خبر بتائی تھی، اس کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے، ویڈیو تو اب بھی میں نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، یہ وہ لڑکا ہے جو مارا گیا، فلسطینی لڑکا 16 سال کا، اس کا نام ماجد فدا ابو زنا ہے۔ اس کی لاش کو بلڈوزر سے بھرا جا رہا تھا، وہ جو نہیں کنگھے جیسا پورا بلڈوزر ہوتا ہے نا جس میں یوں کر کے، آ ہی نہیں رہی تھی باڈی، وہ موٹے موٹے بلیڈ تھے، بار بار مارا جا رہا تھا، بار بار مارا جا رہا تھا، نہیں آ رہی تھی باڈی، دیوار سے ٹکرائی، مرے ہوئے جسم کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ ہے اسرائیلی فوج، موسٹ مورل آرمی جو کہلاتی ہے اپنے آپ کے منہ سے۔ امریکہ اور عراق راضی ہو گئے ہیں اس بات پر کہ عراق میں جو امریکی اڈے بسا رکھے ہیں، جو بھی صنم خانے اور میقدے بسا رکھے ہیں امریکہ نے، وہ سب اجاڑ ہوں گے اور فوجی بیسز سارے اجڑیں گے۔ یعنی امریکہ عراق کو چھوڑ کر ویسے ہی جائے گا جیسے افغانستان سے گیا تھا، ہاں اتنی ہیبت میں نہیں جائے گا کہ بھاگ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کام اس سپٹمبر میں ہوگا، سینکڑوں فوجی نکلیں گے، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا، جا کر دیکھ لیے گا پوری ڈیٹیل، اور دسمبر 2025 تک چلتا رہے گا۔ تو فی الحال امریکہ عراق چھوڑنے پر راضی ہو گیا ہے، باقی ممالک کی فوج بھی وہاں سے نکلے گی۔ حال کے دنوں پر بڑے حملے ہوئے یو ایس بیسز پر، اس یو ایس بیس سے اسرائیل کا بھی تحفظ کیا جاتا تھا، لیکن امریکہ نکلے گا تو ایک مورچے پر کہیں نہ کہیں اسرائیل کمزور پڑے گا۔ عراق سے لگاتار ڈرون اور میزائل اٹیک اسرائیل کے قبضے والے علاقوں پر ہوتے رہتے ہیں، امریکہ کے جانے سے وہ حملے اور بڑھ سکتے ہیں اگر یہ جنگ چلتی رہی تو۔ خیر بڑھتے ہیں، رائٹرز کی ایک خبر ہے، یو ایس نے دیکھا ہے
اور پایا ہے امریکہ نے، اور یہ رائٹرز نے لکھا ہے کہ رشیا کو بڑی تعداد میں ایران نے بیلسٹک میزائلز، شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز بھیجی ہیں جی، اور یہ یوکرین کے لیے خطرہ ہے۔ یوکرین کے اخبار الگ ہیں، یہ بھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہے، لیکن اس کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس میں ایک نئی خبر یہ ہے کہ ایران کا UN میں جو پرماننٹ مشن ہے اس نے سیدھا انکار کیا ہے کہ یار کیا چنڈو خانہ مچا رکھا ہے تم لوگوں نے، کوئی ہم نے میزائل نہیں بھیجی، اور بھیجی ہے تو جب چلی گئی تب تم رپورٹ کر رہے ہو، جب جا رہی تھی راستے میں تو روک کے پوچھتے بھائی کہاں جا رہا ہے، اب تمہارے پاس خبر آ رہی ہے ہماری میزائلیں پہنچ گئیں۔ ایسا نہیں ہے یار، ایسا نہیں کرتے۔ ریجیکٹس ویسٹرن ایلیگیشن، UN مشن نے ایران کے، کیا ہم نے کوئی بیلسٹک میزائل وغیرہ نہیں دی ہے؟ اچھا دیے تو دکھاؤ، فوٹو دکھاؤ۔ اب فوٹو کہاں سے آئے گا؟ ایک پاکستانی شخص کو کینیڈا میں گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ اس پر الزام ہے کہ 1 مہینے بعد 7 اکتوبر کو جب برسی ہوگی اسرائیل پر حملے کی، اسرائیل تو منائے گا نا برسی، اسرائیل پر جب حملے کی برسی ہوگی تو یہ بندہ، پاکستانی بندہ، بڑے حملے کی پلاننگ کر رہا تھا، سمجھے؟ نیو یارک کے جوئش سینٹر پر، نیو یارک کا جو یہودیوں کا سینٹر ہے وہاں پر کینیڈا سے آتا ہے امریکہ اور بڑا حملہ کر سکتا تھا۔ ان پٹ امریکہ سے ملا، کینیڈا میں گرفتار ہوا۔ اس شخص کا 20 سال کے لڑکے کا نام بتایا جا رہا ہے محمد شاہزیب خان۔ اب یہ ایک پاکستانی سٹیزن ہے، کینیڈا میں رہ رہا تھا، اب انویسٹیگیشن چلے گی، یہ بے قصور ثابت ہوتا ہے یا قصوروار پتہ نہیں۔ فی الحال الجیریا میں آج الیکشن ہے، ایک مسلم ملک ہے الجیریا، آپ جانتے ہوں گے، اور آج الیکشن جو ہے اس میں نظر سبھی کی یہی ہے کہ تابون جو ہیں موجودہ صدر وہاں کی، کیا انہیں پھر سے دوبارہ کرسی ملتی ہے؟ نہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کسی پارٹی سے نہیں آتے، وہ ایک آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پر پچھلا پورا ٹرم پورا کیا ہے، لیکن آج پھر ان کی ایک امتحان ہے، اور وہاں پر سیٹرڈے کو آج پوری ووٹنگ ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہیں عبد الماجد تیبون جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں وہ، اس کے علاوہ یوسف اوچچے سیکریٹری جنرل ہیں فرنٹ آف سوشلسٹ فورسز FFS کے، اور اس کے علاوہ عبد اللالی حسنی، یہ لیڈر ہیں موومنٹ آف سوسائٹی فار پیس MSP کے۔ ان تینوں کے بیچ مقابلہ ہے، یہی ان تینوں کی تصویر ہے۔ مجھے لگا کہ آپ کو اور بھی جگہ کی خبریں بتانی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، ہاں، آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے۔